खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब 44वीं आयत से। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, 2 तमसीलें पढ़ूंगा। पहली, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मूल ले लेता है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। हमने ज़िंदगी में ना एक जुमला ज़रूर सब ने कभी ना कभी सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज की सारी बात जो है ना वो इसी के इर्द गिर्द है। पहली तिलावत बहुत कमाल की आज मलूक की किताब, पहली किताब है, उसके 3रे बाब में से। ये सुलेमान बादशाह दाऊद का बेटा, इसको बहुत ज़हीन और अक्लमंद कहा जाता है। ये हिकमत और दनाई इसने कहाँ से पाई है? ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बादशाह भी है और नबी भी है। एक दिन खुदावंद के सामने हाज़िर हुआ तो खुदा ने पूछा, सुलेमान ने नहीं पूछा, खुदा ने पूछा है। क्या पूछा? बादशाहों वाला मजाज है, मांग क्या मांगता है। ये आमतौर पर बादशाहों के लफ्ज़ है, मांग क्या मांगता है। कोई पाबंदी नहीं, कोई हद बंदी नहीं, मांग क्या मांगता है। सुलेमान ने क्या मांगा? हिकमत और दनाई। सुलेमान के सामने था, कोई इतने उसके दुश्मन थे, कहता खुदावंदा सब मिटा दे। नहीं मांगा। इर्द गिर्द इतनी सल्तनतें ज़मीन थी, ये नहीं कहा ये सारी मुझे दे दे। ना, आसपास बहुत दौलत थी, नहीं मांगी। ना इज्जत मांगी, ना शोहरत मांगी, ना दौलत मांगी। मांगा है तो सिर्फ एक बात। क्या मांगा है? हिकमत और दनाई। ये हिकमत और दनाई क्या है? ये सुलेमान खुद ही कहता है, खुदावंद मुझे हिकमत और दनाई दे ताकि मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकूं, फ़र्क कर सकूं। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये बहुत दफ़ा हम जिंदगी में ना, ये खुदावंदा मुझे मिल जाए, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मैं कहता है फिर वेखी जाएगी। और कई दफ़ा पता ही नहीं जो मैं मांग रहा हूँ अच्छा है कि नहीं पता होता। और बिल्कुल बच्चों की तरह आपने देखा घरों में कई दफ़ा बच्चे माँ से छुरी मांग रहे होते हैं बच्चे को, और माँ दे देती है कि नहीं। माँ को पता है ये नहीं देनी, बच्चे को पता है नहीं, इसलिए तो वो मांग रहे हैं, रोता है मुझे दे। नहीं, सुलेमान ने ना कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी, बस हिकमत मांगी है, अकल मांगी है, दनाई मांगी है ताकि अच्छे और बुरे में पहचान कर सके, तमीज़ कर सके। खुदावंद बस यही चाहिए। खुदावंद ने ना बड़ी तारीफ़ की है, आप पढ़े ज़रा मलूक की किताब को। खुदावंद कहता है वाह भी है, तूने दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगी, ना इज़्ज़त, ना दौलत, ना शोहरत, ना इख्तियार, ना ताकत, कुछ नहीं मांगा। मैं तुझे वो हिकमत देता हूँ जो ना पहले किसी को दी गई और ना बाद में किसी को दी जाएगी। और हाँ, दूसरी चीज़ खुदा ने कहा, जो तूने नहीं मांगा मैं वो भी देता हूँ। शोहरत नहीं मांगी, इज्जत नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी। खुदा कहता है तूने वो नहीं मांगा, लेकिन तूने अक्ल मांगी है, उसके साथ मैं तुझे ये भी देता हूँ। याद करें यीशु ने पता क्या कहा था? पहले खुदा की बादशाही को ढूंढो तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसको ढूंढो तो बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सुलेमान ने उसको ढूंढा है। हिकमत तो खुदा का नाम है, ये तो उसकी सिफ्त है। सुलेमान ने ना खुदा ही मांग लिया है, सच्ची बात है। कोई बादशाह था, उसने ना बड़ा खुश होकर अपने दरबारियों को बुलाया और उसने ना अपने हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ी हुई थी। तो उसने कहा बुलाओ दरबारियों को और कहा
میرے ہاتھ سے آپ ایک ایک چیز مانگ سکتے ہیں. کسی نے سونا مانگ لیا، سونا دے دیا. کسی نے چاندی مانگی، چاندی دے دی. ایک بندہ آیا، پوچھا مانگ. اس نے کہا مجھے بادشاہ دے دو، مجھے آپ چاہیے، یہ مجھے چیزیں نہیں چاہیے جو آپ کے پاس، آپ چاہیے. اس نے بادشاہی کیوں مانگ لیا؟ جب اس نے بادشاہ پا لیا تو جو چیزیں بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی مل گئیں. یہ نا ہماری مشکل پتہ کیا ہے، ہم چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، چیزیں مانگتے رہتے ہیں. وہ بادشاہی مانگ لو، بادشاہ پا لیا تو جو چیزیں اس نے پکڑی ہیں، اگر بادشاہ آپ کا ہو گیا ہے تو جو چیزیں اس نے پکڑی ہیں نا وہ بھی آپ کی ہو گئی ہیں. آج کی پاک انجیل میں نا 2 تمثیلیں ہیں بڑی کمال کی، مختصر 2-3 جملوں کی ہے. پہلی تمثیل ہے، ایک بندہ کھیت میں کام کر رہا ہے اور ہل چلاتے چلاتے اس کی ہل کو ایک نا برتن ملا، اور جس برتن میں بہت سارا مال، ٹریجر، خزانہ. یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ آج کل لوگوں کے پیسے زیور رکھنے کے لیے کیا ہے؟ بینک ہیں. وہ پہلے کوئی بینک نہیں ہوتا تھا، اور عام طور پہ پہلے جنگیں لڑائیاں ہوتی تھیں، قبضہ کرتے تھے نا، وہ بندے بھی مار جاتے تھے، جاتی دفعہ گھر بھی لوٹ کے لے جاتے تھے. تو لوگوں نے اپنے زیور شیور، جو بہت امیر لوگ تھے، وہ کسی برتن میں ڈھانپ کر تو کہاں چھپاتے تھے؟ زمین میں. اور گھر میں بھی نہیں رکھتے تھے کہ گھر میں تو وہ ڈھونڈ لیں گے، کہاں چھپاتے تھے؟ کھیتوں میں. اب یاد رکھنا ہے، یہ بندہ کھیت میں کام کر رہا ہے اور اس کو خزانہ کہاں ملا ہے؟ کھیت میں. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو اس وقت خزانہ ملا ہے جب وہ کام کر رہا ہے. اجڑے گھر بیٹھے رہندے نے نا، انہوں نے نہیں خزانے لب دے. یہ کام کر رہا تھا، اس کو خزانہ ملا ہے جب ہل چلا رہا ہے. اور کیا ہوا؟ اس کو خزانہ ملا تو اس نے کیا کیا؟ جلدی سے دیکھا کھول کے، اور پھر اس نے جلدی سے وہ خزانہ بند کر کے پھر دبا دیا اور مٹی ڈال دی اوپر. کیوں؟ یہودیوں کا قانون ہے، جس کی زمین، جو زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے ہے نا، وہ مالک کا ہے. اور یہ ہل چلانے والا مالک نہیں ہے، یہ تو ہل چلانے والا ہے، اس کا نہیں ہے. وہ ڈر گیا ہے کہ اگر میں لے گیا، بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تو لے لے گا. اس نے کیا کیا؟ اب اس نے اس کو دوبارہ سے چھپا دیا. اگلا بہت کمال کی بات ہے، جا کے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ بیچ دیا. اپنا گھر، اپنا مال، جانور، سب کچھ بیچ دیا. کس چیز کے لیے؟ زمین خریدنے کے لیے، کیونکہ جس کی زمین اس کا خزانہ ہے. اس نے سب کچھ بیچ کر زمین خرید لی ہے. اور جب زمین خرید لی تو مالک کون بن گیا؟ یہ والا مزارہ، یہ کام کرنے والا اب مالک بن گیا. پہلے خزانہ اس کا نہیں تھا، جس کی زمین اس کا خزانہ تھا، اب مالک ہی آپ بن گیا. تو اب یہ خزانہ کھود کے گھر لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لے جا سکتا ہے، کیونکہ اب مالک وہ نہیں، اب مالک یہ ہے. اب بات یہ ہے، قیمت کتنی چکانی پڑی ہے؟ یہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قیمت؟ سب کچھ بیچنا پڑا. سب کچھ لکھا ہے، وہ گیا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈالا. سب کچھ، لفظ سب کچھ کا مطلب یہ نہیں ادیاں کر دیاں چیزاں نہیں، سب کچھ. لیکن پایا کیا ہے؟ خزانہ. اب جو بیچا اس سے تو کہیں زیادہ وہ خرید سکتا ہے. یعنی تھوڑا بیچ کر، لیکن سب کچھ بیچ کر بڑا خزانہ پا لیا. آمین. دوسری تمثیل، ایک سوداگر موتیوں کی تلاش میں ہے. یہ فرق ہے، پہلے بندے کو خزانہ اچانک ملا، وہ گھر سے تلاش کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو ہل چلانے آیا ہے، اس کو تو اچانک ملا. لیکن دوسری تمثیل ہے، ایک سوداگر اعلیٰ موتیوں کی تلاش میں نکلا ہے. یہ ڈھونڈ رہا ہے اور بازار پھر رہا ہے. آخر کار اس کو ایک دکان پر بہت قیمتی، بیش بہا قیمتی موتی ملا. شاید بیچنے والے کو بھی نہیں پتا تھا، اس کو پتا تھا. یہ جلدی سے وہاں چھوڑ کے نا موتی، اس کو خریدنے کے لیے اس کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو یہ گھر گیا ہے. پہلے والا بھی کہاں گیا تھا؟ گھر گیا، سب کچھ بیچ ڈالا. یہ بھی گھر گیا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈالا.
یہ موتی اتنا قیمتی ہے، سب کچھ بیچ ڈالا اور جا کر وہ موتی خرید لیا۔ پہلا بھی خالی ہو گیا، خزانہ پا لیا، یہ بھی خالی ہو گیا، بیش قیمت موتی پا لیا۔ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑا کہ نہیں؟ خزانہ پانے کے لیے سب کچھ بیچنا پڑا کہ نہیں؟ یہ موتی پانے کے لیے سب کچھ بیچنا پڑا، سب کچھ کھونا پڑا، اور پھر جا کے وہ کھیت میں خزانہ پایا، وہ انمول موتی پایا ہے۔ خدا کی بادشاہی انمول موتی کی مانند ہے۔ سوداگر کی مانند نہیں لکھا، غلط نہیں پڑھنا، لکھا ہے خدا کی بادشاہی انمول موتی کی مانند ہے۔ خدا کی بادشاہی خزانے کی مانند ہے، بندے کی مانند نہیں کہا، خزانہ اور انمول موتی۔ مسیح میں عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، میرے لیے سب سے قیمتی کیا ہے؟ چیزیں، عزت، دولت، شہرت، اولاد، گھر، کیا میرے لیے سب سے انمول کیا ہے جس کو میں بیچ کر، جس کو میں چھوڑ کر، جن کو پیچھے کر کے میں انمول خزانہ پا سکتا ہوں؟ ہمارا انمول خزانہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، میرا کیا ہے؟ میرے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کئیوں کے لیے عزت بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں عزت کی خاطر۔ کئیوں کے لیے اولاد سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اولاد کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیسے ملن ڈائے نے لے لو، عزت بعد چ ویکھاں گے، شہرت بعد چ ویکھاں گے۔ وہ عزت شہرت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دولت ہے، پیسے ہیں، لے لو۔ اور کئیوں کے لیے شہرت ہے، وہ کہتے ہیں پیسے لگا دو، یہ کر دو، سارا کچھ کر دو، بس نام ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے۔ ہر ایک کے لیے انمول خزانہ کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا وہ چیز ہے جس کے لیے آپ سب کچھ بیچ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، پیچھے کر سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے انمول خزانہ پاک انجیل کہہ رہی ہے خدا کی بادشاہی ہے، یسوع ہے، وہ ہے ہمارا انمول خزانہ۔ میں نے اسے پانے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کر رہا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ یہ انمول خزانہ ہے۔ سلیمان کہتا ہے باقی سب چھوڑ دو، تو چیزیں نہیں، تو چاہیے۔ یہ کہتا ہے خزانہ چاہیے، تو آج ہمارے لیے بھی خداوند دعوت دے رہا ہے، سب سے افضل، سب سے پہلے خدا۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو نمبر 1 کر دیتے ہیں باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ کس طرح ہم نمبر 1 خدا کو کر سکتے ہیں؟ اب اس کا مطلب ہرگز نہیں خدا کہہ رہا ہے چیزوں سے نفرت کرو، نہیں، خدا نے تو سلیمان کو کہا باقی بھی تجھے دوں گا۔ پہلے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈو۔ کس طرح؟ نمبر 1 کس طرح ہم خدا کو کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 دعا میں، جب ہم اس کے سامنے آتے ہیں، دعا میں بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کو نمبر 1 کرتے ہیں۔ ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، کون نمبر 1 ہے؟ ہاں جی، جو دعا کرتا ہے اس کے لیے نمبر 1 کیا ہے؟ خدا۔ اور جو اٹھتے یہ فکر وہ فکر، اس کے لیے خدا نمبر 1 نہیں، کام، پیسے، یہ وہ دفتر، پر جس کے لیے سب سے بڑا خزانہ انمول موتی خدا ہے وہ سب سے پہلے اس کے پاس جائے گا، ساری باتیں بعد میں۔ آج ہمیں دعوت دی جاتی ہے، آئیں اس انمول خزانے کو پائیں، اس بیش قیمت موتی، اس حکمت کو مانگیں جو یسوع ہے۔ سب سے پہلے اپنا دن اس کے ساتھ شروع کریں، سارا دن ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ پہلے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈو، پہلے اس کے سامنے آ جاؤ۔ دوسرا، کبھی زندگی میں ایک طرف یسوع ہو اور دوسری طرف دوسری چیزیں آ جائیں، کس کو ہم چنیں گے؟ ہاں، یسوع کو۔ یہ دیکھیں سلیمان کے سامنے ایک طرف حکمت اور دانائی خدا اور دوسری طرف ساری دنیا۔ خدا نے کہا مانگ لا ہے، اور خدا تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، جو مانگتا اسے ملنا تھا۔ کیا مانگا اس نے؟ اپنے لیے کیا چنا؟ اس نے خدا کو چنا ہے۔ جب کبھی زندگی میں ایک طرف خدا آ جاتا ہے، ایک طرف جسم کی ضرورتیں، روٹی کپڑا اور مکان، جسم کی ضرورتیں، کون نمبر 1 ہو جاتا ہے؟ اس وقت دیکھنا ہے خدا یا میں یا میری ضرورتیں۔
میری سوچ، میری خواہشیں کیا نمبر 1 ہے؟ آج ہے نمبر 1 کون ہے میری زندگی میں؟ وہ بیش قیمت موتی کون ہے؟ وہ خدا کی بادشاہی کون ہے؟ خزانہ کون ہے میری زندگی کا؟ جس نے خدا کو اپنی ذات کا انمول موتی بنا لیا، خزانہ بنا لیا، اسی نے سارا کچھ پا لیا۔ آج ہم دعا کریں گے، خداوند ہمیں زندگی میں نا چیزیں نہیں، پہلے تو چاہیے۔ تو مل گیا تو تیری برکتیں بھی مل جائیں گی۔ مجھے آرزو ہے، مجھے خواہش ہے تیری۔ آئی وانٹ یو۔ تو چاہیے، تیرا پیار چاہیے، تو چاہیے۔ تو مل گیا تو باقی سب کچھ پا لیا۔